आप सबको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस में खुशामदीद कहती हूँ और सबको सलाम कहती हूँ कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। आप सबकी सलामती चाहती हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आपकी सलामती हो। जब सलामती हमारे साथ है तो सलामती हर घर में मौजूद है। आज का दिन जो है वो फतह और कामयाबी का दिन है। आज का दिन निजात और छुटकारे का दिन है। आज का दिन रिहाई का दिन है। आज का दिन शिफा का दिन है। आज का दिन सबत का दिन है। अपने ईमानदारों के साथ मिलकर आज के दिन हम खुदावंद के हजूर में उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी हमदो सुना करते, उसकी प्रस्तुति करते और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। क्योंकि हमारा खुदा मेहरबानियों का खुदा, वफादारियों का खुदा और ऐसा खुदा है जो हर रोज हमें बरकत देकर ताजा दम करता और हमें उठा खड़ा करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोशीदा खिदमत। कुछ खिदमतें होती हैं जो बज़ाहिर हमें नजर आती हैं कि बहुत सी खिदमतें हैं, हम बाइबल लेकर जाते हैं, हम घर घर जाते हैं, लेकिन कुछ खिदमतें ऐसी हैं जो पोशीदा हैं, जो छुपी हुई हैं, जो हम घरों में बैठ के करते हैं, जो किसी दूसरे को खुदा के अलावा नजर नहीं आती। ऐसी खिदमतें चूंकि हमें क्या है आसमानी रोया की फर्मा बरदार औरतें खुदा ने, हम देखते हैं पहली आयत है जो पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत में जो लिखा है, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी माने बनाऊंगा। खुदा ने सबसे क्या किया? मददगार लफ्ज बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामे में जब खुदा ने औरत को आदम की पसली से निकाला और उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। आगे चलकर हम देखते हैं नए अहदनामे में मददगार लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ और वो किस लिए इस्तेमाल हुआ? जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और वो मददगार क्या था? खुदा का पाक रूह। पहली मददगार कौन थी? औरत थी, जो किसके लिए बनाई गई? मर्द के लिए, ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो, उसकी मददगार हो, उसका साथ दे। और दूसरा मददगार जिसके लिए हमें मर्द और औरत और बच्चों को उसके ताबिया रहना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आवाज को पहचानना है। वो हमारा रहबर है, वो हमारा रहनुमा है और वो क्या है? खुदा का पाक रूह। वो हमारा मददगार है। पाक रूह सिर्फ मर्द या औरत के लिए मददगार नहीं बनाया गया, वो सबके लिए भेजा गया, लेकिन औरत सिर्फ मर्द के लिए मददगार बनाकर भेजी गई। इसके लिए हम मर्द और औरत तो मुख्तलिफ जिन्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहायत जरूरी है। एक दूसरे के बगैर ये कंप्लीट नहीं होती, खानदान नहीं बनते, कलीसिया वजूद में नहीं आती। जब ये दोनों जिन्स अलग अलग जिन्स जब एक होते हैं तो उससे खुदा एक नई नस्ल को जन्म देता है। तो वहां से 1 से 2, 2 से पहले 1 होता है, फिर खुदा 2 बनाता है और 2 से खुदा 3 बनाता है और आगे बढ़कर जो है वो बढ़ती चली जाती है और ये एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। खुदा ने कहा मैं इसके लिए मददगार बनाऊंगा और खुदा ने उसके लिए मददगार बनाया। मैंने आपको बताया पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के मददगार में फर्क, कि पुराने अहदनामे में मददगार कौन था और नए अहदनामे में मददगार हमारा कौन है। ये मददगार हमारा पाक रूह है। आदम को हवा की जरूरत है और खुदा ने उसके लिए मददगार बनाया। और खुदा ने मर्द को तो खुदा ने मिट्टी से बनाया, खाक से बनाया, लेकिन औरत के लिए प्रोसीजर उसका डिफरेंट था, उसका बनाना फर्क था। औरत को उसने मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि उस मिट्टी में से नई मिट्टी निकालकर, उसकी पसली में से निकालकर खुदा ने एक नया वजूद उसको दिया। वो फिर क्या कहलाई? नारी कहलाई। और उस नारी के उसकी पसली में से निकालने के बाद जितनी दुनिया वजूद में आई, जितनी दुनिया पैदा हुई, वो उस नारी में से पैदा हुई। फिर मर्द में से
کوئی جاندار چیز پیدا نہیں ہوئی. چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں, چاہے پرندوں کو دیکھ لیں, چاہے سمندری جانوروں کو دیکھ لیں, جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے بعد ناری سے پیدا ہوا. خدا نے عورت کو یہ برکت دی. خدا نے عورت پر یہ ایک بہت عظیم برکت کو نازل کیا. اس سے پہلے کبھی کوئی, لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, عورت کے لیے نسل پیدا کرنے کے لیے ایک وقت ہے, ایک ایج ہے, ایک عمر ہے, لیکن مرد کے لیے نسل کو آگے پیدا کرنے کے لیے کوئی عمر اور وقت نہیں. وہ صحت پر تقاضا ہے اس کا کہ خدا انسان کو, عورت کو سے بہت برکت ہے کہ ہم نسلوں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو جنم دینے والی, پیدا کرنے والی عورت ہے. جب تک وہ مرد کی مددگار تھی تب تک وہ عورت کہلاتی تھی, لیکن جب وہ ایک جسم, ایک جان ہوئے, اس کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ ماں کہلانے لگی. اس کے بعد ماں کا وجود دنیا میں آیا, لیکن جب خدا نے اس کو بنایا اس کو ایک عورت بنایا. لیکن جب آدم میں سے قائم اور حابل پیدا ہوئے, ہوا اور آدم میں سے, اس کے بعد وہ ماں کہلانے لگی. چونکہ ماں, ہم بائبل میں دیکھتے ہیں بہت سے کردار میں ماں کے ملتے ہیں, ہمیں مختلف کریکٹرز ملتے ہیں, اور وہ کریکٹر کوئی عام کریکٹر نہیں ہے, وہ بہت مضبوط کریکٹر ہے. وہ رونے دھونے والی, تنگ کرنے والی, ہارنے والی مائیں نہیں ہیں, وہ بڑی مضبوط مائیں ہیں. وہ حالات اور واقعات سے تنگ ہو کر اپنے ماں کے گھر بیٹھنے والی نہیں ہیں, باپ کے گھر بیٹھنے والی نہیں ہیں. وہ مقابلہ کرتی ہیں, گھر میں رہ کر جنگ کرتی ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہیں. عورت کو ہوا کا نام آدم نے دی, کیونکہ خدا نے اس کو اختیار دیا تھا کہ تم تمام جانداروں کے نام رکھنا. اور آدم نے جیسی جانوروں کی نیچر دیکھی, اس کی کیا کہتے ہیں, اس کی طبیعت کو دیکھا, ویسا نام آدم نے ان کا رکھا. اور اسی طرح عورت کو نام بھی ہوا آدم نے ہی دیا, تاکہ بہت ساری سانس لینے والوں کو وہ ماں کہلائے. چونکہ عورت سانس ہے, زندگی ہے, وہ اپنی زندگی میں سے ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے اور جاندار جنم دیتی ہے. کسی بت کو نہیں جنم دیتی, کسی بے جان چیز کو جنم نہیں دیتی, وہ ایک جاندار چیز کو جنم دیتی ہے جو سانس لیتی ہے, جو روتی ہے, جو کھاتی ہے, جو پیتی ہے. اس لیے عورت کیا ہے, جاندار ہے اور مضبوط ہے اور مقابلے والی ہے. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آدم کو عورت پر اختیار دیا کہ آدم عورت پر اختیار رکھے, لیکن دونوں کو خدا نے ایک دوسرے سے کمتر نہیں بنایا. دونوں کو خدا نے برابر بنایا اور ایک جیسا بنایا. اگر مرد کو دو آنکھیں نہیں تو عورت کو بھی خدا نے ویسا ہی سب کچھ دیا. جیسی نیچر خدا نے مرد کو دی, ویسی سوچنے, سمجھنے کی, چکھنے کی, سونگنے کی عورت کو دی. اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں. نہ مرد عورت پر اختیار رکھتا ہے, نہ عورت اس کے پاؤں کی جوتی ہے. اگر جوتی خدا نے بنانا آتا وہ جوتی سے نکالتا. خدا نے اس کو اس کے دل کے قریب سے نکالا تاکہ اس کے دل کے قریب رہے, اس کے دل کی مالک ہو, اس کی سوچوں کی مالک ہو. اس لیے عورت جو ہو, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی طرح بھی کسی سے پیچھے ہے. خدا نے ابلیس جب باغ عدن میں ہوا کے پاس آیا, ہوا کے ساتھ دشمنی تب سے سٹارٹ ہو گئی, شروع ہو گئی, اور ہوا نے ابلیس کی نیچر کو سمجھ لیا کہ یہ کس نیچر کا مالک ہے, یہ دھوکہ دینے والا ہے, یہ مکار ہے, یہ بدکار ہے. اس نے اس کی نیچر کو سمجھ لیا اور وہ جان گئی کہ عورت کو استعمال کرنے والا یہی ہے. وہ اس نے مانا, لیکن اس نے اس کی کمزوری بھی وہاں پر دیکھی اور وہ کیا کرنے لگی, اس کی نیچر کو سمجھ کر جان گئی, اور اس کا اور ابلیس کا آپس میں دشمنی سٹارٹ ہو گئی. اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور یہ اس کے سر کو کچلے گی. اسی کی نسل میں سے, ہوا کی نسل میں سے جو بھی وجود میں آئے گا, یہ خدا کا منصوبہ تھا. تو وہ کیسے ابلیس کو شکست دیتا ہے, ابلیس کو کیسے ہراتا ہے,
چونکہ ہمارا خدا زور والا خدا، قوت والا خدا، طاقت والا خدا ہے، وہ مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، وہ زور بخشتا ہے، وہ عقل اور فہم اور دانائی سے آپ کو نوازتا ہے۔ عورت کی نسل سے پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ بحالی ہے۔ خدا نے جو ان کو باغ عدن سے جب آدم اور حوا کو نکالا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لعنت میں آ گئے، لیکن خدا نے اس کو اولاد کی نعمت دے کر اس کو سرفراز کیا، اس کو برکت دی، چونکہ ابلیس اس بات کو جان گیا تھا کہ نجات دہندہ جو پیدا ہوگا، نجات دہندہ جو اس دنیا میں آئے گا، وہ آدم کی اور حوا کی نسل سے آئے گا اور اس کو جنم دینے والی ایک عورت ہوگی، کیونکہ عورت جو ہے وہ زندگیوں کو جنم دیتی ہے۔ چاہے آپ بھیڑیں دیکھ لیں، بکریاں دیکھ لیں، جانور دیکھیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ بچے دیتی ہیں، بڑھوتی کی طرف جاتی ہیں، بڑھتی ہیں، دودھ دینے والی ہوتی ہیں، پشم دینے والی ہوتی ہیں، اون دینے والی ہوتی ہیں، گوشت دینے والی ہوتی ہیں۔ جانوروں کی طرف ہم جائیں تو اگر ہم اپنی ایک وجود رکھنے والی عورت پر نگاہ کرتے ہیں، اس کا کریکٹر یہاں پر ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا مختلف ہے، لیکن کیا ہے؟ زبور 68 اس کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں شاید خوشخبری دینے والیوں کی بات ہے، والوں کی نہیں، والیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اکیلے ہی ہیں، میں اکیلی ہوں جو پورے خاندان کو سنبھال رہی ہوں یا خوشخبری میں آگے قدم رکھ رہی ہوں، لیکن نہیں، فوجے کی فوج ہے۔ آپ ایک پر ایک انگلی اٹھائیں گے تو ڈھیروں آپ کو خواتین ملے گی بائبل مقدس میں سے، جو خدمت میں اپنے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ، پالوس رسول کے ساتھ، برناباس کے ساتھ، یسوع کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلتی اور خدا کے کاموں کا بیان کرتی اور انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے میں ساتھ ساتھ تھی۔ خوشخبری ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، کیونکہ خوش پہلے ہی مرض آ جاتا ہے، خبری آگے خبر دینا، اس کو پھیلانا، ڈنڈورا پیٹنا، ایلچی بننا، تاکہ اس خبر کو کوئی ایسا اخبار کیوں لاتے ہیں تاکہ دنیا جہاں کی، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے دیش کی ہر خبر آپ تک پہنچ سکے، آپ تک آ سکے۔ تو یہ خوشخبری ہے جو ہم گھر بیٹھتے سب سے پہلے، جن کے گھروں میں اخبار لگی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اخبار اٹھاتے ہیں اور اس میں سے دنیا جہاں کی خبروں پر نگاہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کی سرخیوں پر کہ آج کی سرخی کیا ہے، آج کی مین خبر کیا ہے۔ عورت اپنے خاندان کو اس کا بڑا اثر ہے، عورت اپنے خاندان میں بڑا اثر رکھتی ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ عورت خدا نے ایسے نہیں بنائی کہ چلو جی بچے پیدا کیے، کھلائے پلائے، آئے مار گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ صرف ایک اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں، خدا نے عورت کو اہمیت دی ہے۔ کوئین شیری اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے 10,000 لوگوں سے سوال کیا، 10,000 لوگوں سے سوال کیا اور ایک ہی آنسر آیا۔ انہیں پوچھا گیا ایمان کا سب سے گہرا اثر آپ کی زندگی میں کس کا تھا؟ تو جو جواب آیا 10,000 لوگوں میں سے، جو آنسر آیا وہ ایک ہی آیا کہ میری ماں کا۔ سب نے یہی کہا کہ میری ماں نے میری تعلیم و تربیت میں، میری روحانی زندگی میں، میری جسمانی زندگی میں، میری تعلیم میں سب سے گہرا اثر جو میں نے سیکھا، جو میں نے لیا، جو میں نے اپنے مذہب کو قبول کیا، تو وہ اثر، وہ ایمان کو منتقل کرنے والی، اس میں مجھ میں ٹرانسفر کرنے والی میری ماں ہے۔ چونکہ مائیں ہی اپنے بچوں کو گہری تعلیم و تربیت سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ اچھی ٹیچر ہے، وہ اچھی ٹیچر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب سے اس کی ماں اس کو اپنی گود میں لیتے لیتے کھلاتے پلاتے وہ ایک اچھی ٹیچر کی کردار ادا کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اسکول جانے سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے، گلی محلوں میں جانے سے پہلے بچہ اپنی ماں کے وجود سے، اس کی زبان سے سیکھتا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے، تو یہی پوچھتا ہے آپ کی مدر لینگویج کیا ہے، آپ کی مادری زبان کیا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے باپ کی لینگویج کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مدر لینگویج کیا ہے۔ پھر ہم جواب دیتے ہیں، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی بروئی، کوئی
اپنی اپنی لینگویج کے حساب سے جواب دیتا ہے کہ ہماری مدر لینگویج یہ ہے، چونکہ خدا، اور اس کے بعد اس نے آنسر دیا 10,000 لوگوں میں سے جو سیکنڈ آنسر آیا وہ آیا کہ میری بیوی کا اثر ہمارے پہ زیادہ ہے۔ پہلا اثر کس کا تھا ایمان پہ؟ ماں کا۔ دوسرا آنسر جو آیا وہ کس کا آیا؟ بیوی کا، کہ میری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں جو سیکنڈ آپشن ہے، سیکنڈ اثر ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری بیویوں کا ہے۔ آپ سلیمان کی زندگی پر دیکھتے ہیں، سلیمان نے جب غیر قوموں کی عورتوں سے شادی کی تو اس کے گھر میں بت پرستی آ گئی، اس کے گھر میں جادوگری آ گئی۔ تو جب ہم ایماندار لوگوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان منتقل ہوتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے، جادوگری سے بچ جاتے ہیں، ٹونے سے بچ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں، مار پٹائی سے بچ جاتے ہیں، گالی گلوچ سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت، جب ایلی کی شادی تھی ہم کچھ تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی، وہ ہمارے ساتھ کارپیٹ دلا رہی، اس کو چھوٹا سا برش میں نے دیا، میں کہا چل تو بھی میرے ساتھ کارپیٹ دلا، تو رو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، میں کہا آجا میرے ساتھ کارپیٹ دلا، تو وہ میرے ساتھ کارپیٹ دلانے لگی، اس کی ماں بھی وہاں پر بچ گئی، پانی کرتے کرتے اس بچی کا پانی کا کپ جو ہے اس کی ماں کے اوپر چلا گیا، تو ماں نے اس کو بڑا ہاتھ اٹھا کے گندی سی گالی اس کو دی کہ یہ تو نے کیا کیا میرے باپ۔ اس کے بعد ماں شاید بھول گئی کہ میں نے اس کے ساتھ ابھی کیا کیا، اس نے تھوڑی دیر بعد وہی کپ اٹھا کے ایسے اس کے اوپر پانی کا ڈالا، سیم وہی آنسر آیا جو 10 منٹ پہلے ماں نے اس کو دیا تھا۔ اس نے لعنت ہے تیرے پہ، بچی نے چھوٹے سے ہاتھ سے اٹھا کر کہا لعنت ہے ماما تیرے پہ، تو وہی آنسر اس کو ملا جو اس نے بویا تھا۔ تو جیسا کریکٹر ہمارا ہے ویسا ہی کریکٹر ہماری بچیوں کا ہے، جیسی گالی ہم نکالتے ہیں ویسی گالی سننے کے لیے دوسرے بندے سے تیار ہو، کہ جو کچھ بویا ہے زمین میں وہ ایک دن ضرور اگے گا۔ تو جیسا ایمان ہم اپنے بچوں میں بوتے ہیں گالی گلوچ کے ساتھ، اپنے بڑوں کی برائیاں ان کے سامنے کرتے رہتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں بلکہ تو سیکھ کے آئے، بڑے استاد تو خود گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم ماموں کی، چاچوں کی، تائے کی، دادی کی، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر ایک کی برائی بچوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، بھی اچھے صرف آپ لوگ ہی رہ کے گھر میں۔ تو ویسا ہی ان کے بچوں کا کریکٹر ہوتا ہے، وہ ان سے ملے نہیں ہوتے، ان کی طرف جاتے نہیں ہیں زیادہ، آتے نہیں ہیں زیادہ، لیکن ان کی زندگیوں کے بارے میں ہر بات ان کے بچوں کو پتہ ہوتی ہے، کیونکہ اتنا انٹرسٹ ماں باپ نے اپنے بچوں کا اپنے ددیال میں نہال میں بڑھا دیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جب جواب دیا کہ دوسرا اثر کس کا ہے؟ میری بیوی کا، عورتیں اپنے خاندانوں کو بلندیوں پر لے جاتی ہیں۔ کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسی منحوس آ گئی ہمارے گھر میں کہ جب سے آئی ہے ہم نے ترقی نہیں کی، ہم آگے نہیں بڑھے، نہ ہم روحانی رہے، نہ ہم جسمانی رہے، نہ ہم کھانے کے لیے رہے، نہ ہم پڑھنے کے لیے رہے، ایسے قدم اس کے پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اچھا کریکٹر ادا نہیں کیا، اس نے اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ زیادہ بہت اچھا کریکٹر ادا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی مجال نہیں تو کوئی آپ کو برا کہہ سکے یا کوئی آپ کے لیے برا سوچ سکے۔ اچھا سوچنا خدا کی طرف سے برکت ہے، ماں کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن ماں کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، وہ اپنے خاندان کو خدا کی راہوں پر لے کر چلنے والی ہے، اور وہ یسوع کی آمد کی اپنے بچوں کو تیاری دیتی ہے، اپنے خاندانوں کو تیاری دیتی ہے، ان کو آگے بڑھاتی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر چل سکیں۔ عورت یا ماں کیا ہے؟ عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو عورت سے بری چیز کوئی بھی نہیں ہے، اگر انتقام لینے پر آتی ہے تو عورت سے بڑھ کر برائی کسی میں نہیں ہے، اور اگر وہ نیکی کا ثبوت دینے لگتی ہے تو اس سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں۔ دونوں صفتوں کی مالک ہے، برائی بھی اس میں پائی جاتی ہے اور نیکی اور اچھائی بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ جب وہ بدلہ لینے پر، جب برائی پر اتر آتی ہے تو خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرنے پہ آتی ہے تو میں کہتی ہوں، لوگ اکثر کہتے ہیں جدوں کے نہ دکھا رہا ہے انہاں دے توڑے تو نہیں، انہاں دی نسل بدل گئی ہیں،
انہوں نے خامد بدل دی. برکتیں دونوں طرف ہیں. ایک طرف اچھائی ہے، برائی ہے، اور دوسری طرف نیکی ہے. راستہ ہم نے چننا ہے کہ ہم نے کون سی خاتون بننا ہے، نیکی والی یا برائی والی. برائیاں اچھائیاں ہر بندے میں پائی جاتی ہیں، لیکن خود کچھ کیا کرتے ہیں، ان کو بنیاد بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے رویے میں، اپنے کریکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں رکھی. معاشرے میں ماں اچھے ادب کی بنیاد رکھتی ہے. معاشرے میں عورت ایک اچھے اس کی کیا رکھتی ہے، ادب کی بنیاد رکھتی ہے. ماں تمام مخلوقات کا تاج ہے. جیسی خوبیاں خدا نے عورت کو، ماں کو دی ہے، ویسی خوبیاں کسی اور میں نہیں ہے. قربانی دینے والی ماں ہے، برداشت کرنے والی ماں ہے، حوصلہ بڑھانے والی ماں ہے. ماں جو ہے تمام مخلوقات کا تاج ہے. اس جیسا خوبصورت تاج آپ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے اس کو ریت مل کے ساتھ تاج پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس تاج کے ساتھ ملکہ کہلائے. چونکہ آگے وہ نسلوں کو پروان چڑھانے والی ہے، بڑھانے والی ہے. ایسی ماں چاہیے. ماں کی عزت کرو، کیونکہ ہماری دنیا کی خواہشات میں آسمانی خوشیوں کو بھرتی ہے. اس کون سی خوشیوں کے ساتھ؟ جسمانی خوشیوں کے ساتھ آسمانی خوشیوں سے کیا کرتی ہے، بھرتی ہے. دنیاوی خوشیاں کیا ہے؟ تعلیم و تربیت، پڑھنا، ضرورتیں پوری کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمانی خوشی سے آپ کو لبریز کرتی ہے کہ ہم نے آسمان پر چلے جانا ہے، ہمیں یسوع مسیح نے لینے آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم جب اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور کیسے بنیاد رکھتے ہیں جھوٹ کی بنیاد ہم ایسے رکھتے ہیں، جب ہم اپنے خاوند کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو بچوں کو ہم لے کے جانا نہیں پسند کرتے. بعض دفعہ یا مجبوری ہوتی ہے ان کو گھر چھوڑ کر جانے کے لیے، تو ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا جلدی سے جا، اندر میرے گلاسز رہ گئے ہیں، وہ لے کر آ. بچہ اندر گلاسز لینے جاتا ہے اور ماں باپ پیچھے سے غائب. تو جھوٹ کی بنیاد اس نے باہر سے کہیں سے نہیں سیکھی، اس نے اپنے گھر سے سیکھی ہے. رشوت لینا وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، باہر سے کہیں نہیں سیکھتا. کیسی رشوت؟ جب ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو دادی کی فیور اسے مل جاتی ہے. وہ اس بہو کو بچے کے سامنے ڈانٹتی ہے، اسے مارتی ہے، اسے کہتی تیرے کی کام ہے، تو اس کو مار رہی ہو، کیا ہو گیا؟ تو بچے کو سفارش کا پتہ چل جاتا ہے کہ ویک پوائنٹ کہاں پہ ہے، کون میری ماں کو ڈانٹ سکتا ہے، کون میری ماں کو ذلیل کر سکتا ہے، کون مجھے میری ماں کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے. وہ ویک پوائنٹ اس کو مل جاتا ہے کہ یہ میری دادی، میری نانی، میرا دادا، میرا ماموں ہی مجھے اس عورت کے ظلم سے بچا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت وہ بچہ اپنی ماں کو ظالم سمجھتا ہے، ظلم کرنے والی سمجھتا ہے. تو وہاں سے رشوت، سفارش سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ دفتروں میں جا کے سیکھتے ہیں. وہ دفتروں میں نہیں سیکھتے، وہ آپ کے گھر سے سیکھتے ہیں. ماں اگر اس کو 100 روپیہ نہیں دے رہی، دادی کہتی ہے ادھر آ، میرے کو کبھی بھی پیسے نہیں ہوں گے، اللہ تو میرے کو لے. تو کہاں سے رشوت لینا سیکھ رہا ہے؟ وہاں سے جہاں گھر کی ابتدا ہے. چونکہ ماں ایک اچھی ٹیچر ہے، اچھی رہنما ہے، اچھی رہبر ہے، اور وہ جانتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس رویے کی مالک ہے. وہ بائبل کہتی ہے کہ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے. انسان 14 باب تیریا وہ کہ آج میں نے بولی، میرے ساتھ ذرا مل کر بولے ساری بہنیں، دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمد اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے. دانا کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند کو، سمجھدار کو، اور احمد بیوقوف کو، لاپرواہ کو کہا جاتا ہے. تو دانا کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا گھر بناتی ہے، لیکن بیوقوف اپنے ہی ہاتھوں سے اسے برباد کر دیتی ہے. روز روز لڑائیاں، روز روز جھگڑے، اپنا غصہ کسی پر نہیں نکلتا تو بچے کو کہیں نہیں پکڑا اور مارنا شروع کر دیا اس کو. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ لڑائی تو آپ کے درمیان میں ہے، آپ کے مسئلے ہیں، آپ دفتر کے ساتھ تنگ آئے ہیں، آپ باہر کسی دوست کے ساتھ لڑ کے آئے ہیں، آپ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ منہ ماری کر کے آئے ہیں. تو گھر آ کر ماں پر غصہ اتارنا یا بچوں پر غصہ اتارنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب ہم اپنا غصہ
اپنی اولاد پر اپنے بچوں پہ اتارتے ہیں تو وہی بچے ان کو پتا ہے کہیں نہیں نکل سکتا، وہ وہی بات ان کے آگے چلتی ہے۔ وہ اپنی باپ جب تھکا ہارا باہر سے آتا ہے ایک مرد تو عورت اس کو پانی پوچھتی، کھانا پوچھتی ہے، کسی چیز پر لاپرواہی ہو جاتی ہے، وہ کھانے پر چھٹا مارتا پھینکتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، تو کہاں سے بچہ رسپیکٹ کرنی سیکھے گا؟ جو کچھ اس کا باپ کر رہا ہے، مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے دوپٹے کے بغیر، جوتی کے بغیر، وہی تربیت اس کا بچہ پا رہا ہے، صرف وہ کچھ اس کا بچہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کا باپ اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہے، ماں کی عزت کر رہا ہے، تو بچے بھی ویسی ہی عزت کریں گے، کیونکہ مجال نہیں وہ اپنی ماں کو اونچی آواز سے بھی بلا سکتے۔ ویک پوائنٹ ہے یہ اس کا، یہ سب کچھ اس نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، کہیں باہر سے نہیں۔ اس کی پہلی درسگاہ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کا گھر ہے۔ وہ اسکول بعد میں جاتا ہے، درسگاہ اس کی پہلے دن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے 2 گھنٹوں کے بعد اس کو ماں اپنی فیڈ کرنا سکھاتی ہے۔ وہ کرتا ہوا نہیں آیا وہاں سے، اس کو پہلے سے وہ دودھ پینا نہیں آ رہا۔ کون سکھا رہی ہے؟ ماں سکھا رہی ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد اس کو تھوڑی سی بہتر غذا دینا شروع کرتی ہے کہ وہ ہضم کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک اچھی ماں سے اچھی تربیت پاتے ہیں، اچھی استاد ہے ہماری، اچھی رہنما ہے ہماری، اچھی مددگار ہے ہماری، یہ چیزیں ہم اسی سے سیکھتے ہیں اور وہی ہمیں کرتی ہے۔ اور جب ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے آگے اپنے آپ کو انگیل دینا، خدا کے آگے اپنے آپ کو خالی کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے آگے بالکل ننگا کر دینا۔ ہم سب سے سب کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن ہم خدا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس کے سامنے ہم بالکل ننگے ہیں، ہم بغیر کپڑوں کے ہیں۔ اس لیے اپنے خدا کو زیادہ اہمیت دیں، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں خالی کریں۔ اب جو کچھ آپ کے اندر ہے خالی کر دیں۔ اکثر ایک جملہ میں بولتی ہوں کہ اگر ہم بالٹی یا برتن اس پہ ڈھکن دے کے باہر رکھ دیں تو اس میں پانی نہیں جائے گا، بارش سے وہ لطف اندوز نہیں ہوگی۔ اگر یہ نلکے کے نیچے رکھ دیں تب بھی وہ نہیں بھرے گی، لیکن جب وہ بھرے گی جب اس کا ڈھکن ہم اتاریں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنی سوچوں کا، اپنی منفی خیالات کا، اپنی کیا کہتے ہیں حسد کو، غصے کو، جھگڑے کو، لڑائی کو، مار کو، کٹائی کو، جب تک اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے گے نہیں، خالی نہیں کریں گے، تب تک ہم نیک خوبیوں سے، نئی باتوں سے نہیں بھریں گے، کیونکہ خدا ہمیں بھرنا چاہتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں بائبل میں دیانتدار عورتیں یا مائیں۔ دیانتدار کہتے ہیں ایماندار، جو تھوڑے میں بھی ایماندار اور زیادہ میں بھی ایماندار، اس کو ہم کہتے ہیں بڑی دیانتدار عورت، بڑا دیانتدار بندہ۔ کبھی اس نے ہیرا پھیری نہیں کی، کبھی اس نے ہمیں فراڈ نہیں کیا، کبھی اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ تو کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سیم کی ماں ہنا کو کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں سیمیل پہلا باب اس کی 15 ہے، وہاں پر ہم رونا، ہنا کا رونا ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن ایلی کاہن سمجھنے لگا کہ شاید یہ میں کہ نشے میں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں، نہ میں نے نیب پیا، نہ میں نشے میں ہوں، میں نے اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈیلا ہے، میں نے اپنا دل خالی کیا ہے، میں نے اپنا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ چونکہ اس کی اولاد نہ تھی اور اس کی جو سوتن تھی وہ اس کو تنگ کرتی تھی، اس کو تانے دیتی تھی، وہ ان ساری باتوں سے تنگ آ کر کہاں گئی؟ خدا کی حضوری میں۔ وہ ہیکل میں جا پہنچی اور اس نے اپنا آہو و نالا خداوند کی حضوری میں رونا رویا، اس نے اندیل دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، تو خدا نے اس کے وجود کو ایک نسل سے بھر دیا، اور ایسی نسل سے جو نبی کہلایا۔ خدا نے اس کی آہو نالے کو، اس کے رونے کو خدا نے سن لیا۔ آنسو بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی آنسو۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں تو دعاؤں کا جواب جو سالوں میں ملنا ہوتا ہے وہ مہینوں میں جواب آ جاتا ہے، وہ دنوں میں جواب آ جاتا ہے، وہ گھنٹوں میں، سمٹوں میں جواب آ جاتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہمارے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ اسی سے
آگے ہم دیکھتے ہیں حنا کہنے لگی میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں. تو ہماری پریشانیوں کا، ہماری غمگین ہونے کا حل صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. وہ ہماری غمگین پن کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے ماتم کو وہ خوشی میں ہنسی میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہمارے رونے کو ہنسی اور خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے. اپنے جگہ جگہ پر رونے کی بجائے صرف خدا کی حضوری میں روئے تو خدا آپ کے آنسو پہنچا دے گا، خدا آپ کو سب بلند کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا. آگے ہم بائبل مقدس میں ایک اور کریکٹر دیکھتے ہیں، ایک اور ماں کو دیکھتے ہیں. ابھی تک تو یہاں پر ماں نہیں بنی، لیکن ایک عورت، ایک بیوی، ایک بہن، ایک بھانجی ضرور ہے، اور یہ ہے آستر. آستر کی کہانی میرا خیال ہے آپ میں سے ہر بچہ، بڑا، بزرگ، نوجوان بخوبی طریقے سے واقف ہے کہ آستر کا کردار کیا تھا. جب اس کی قوم بنی اسرائیل پر مصیبت آئی، انہیں موت کا دن مقرر کر دیا گیا، تو اس نے کیا کیا؟ مرکی نے باہر سے اس کو پیغام بھیجا، اگر ہم نہیں بچیں گے تو بچے گی تو بھی نہیں. اس نے کہا اچھا اب کیا کر سکتی ہے؟ اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ 3 دن کا روزہ رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. پھر وہ تیسرے دن بادشاہ کی حضوری میں گئی اور کہا میں بچی سو بچی، ہلاک ہوئی سو ہوئی. کیونکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں تب تک نہیں جا سکتی تھی جب تک بادشاہ کی طرف سے اس کو آرڈر نہیں ملتا تھا، حکم یا اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس ہم جب دل چاہے آزادی کے ساتھ اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. بادشاہ وہ راست باز تھی اور اس نے اپنے روزے دعا سے، آنسوؤں سے، دعاؤں سے اس نے اپنی بنی کو اسرائیل کو بچا لیا اور اس نے فتح پائی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں الیشبا کا کریکٹر نئے عہد نامے میں. الیشبا جو مقدس مریم کی کزن تھی، جب مریم اس کے پاس گئی تو دونوں طرف سے خبر تھی. وہ 6 مہینے بڑا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا جو زکریا اور الیشبا کی نسل سے پیدا ہوا، تو وہ 6 مہینے یسوع مسیح سے بڑا تھا. جب وہ دونوں ملی تو الیشبا کہنے لگے کہ مارے خوشی کے بچہ میری کوکھ میں اچھل پڑا. چونکہ وہ راست باز عورت تھی اور خاندان کو بخوبی طریقے سے اور پوری شخصی طور پر اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا. شرم و حیا کا عورت پیکر ہے، شرم و حیا کا عورت پیکر ہے. یہ کریکٹر ہم دیکھتے ہیں ربکا کی زندگی میں. جب اس کو لینے کے لیے ابراہیم کا نوکر اس کے پاس گیا تو وہ بڑی بخوبی طریقے سے اسے اپنے گھر لے کر گئی. اس کے ماں باپ نے جب اس کو پوچھا کیا تو اس مرد کے ساتھ جائے گی، اس نے کہا ہاں میں جاؤں گی. جب وہ اس کے ساتھ آ رہی تھی تو راستے میں سے جب اسحاق وہاں سے آ رہا تھا، اس نے نوکر سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا آقا ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ آقا. آقا کا مطلب ہے مالک، اختیار رکھنے والا. اس نے کہا یہ میرا آقا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ تب اس نے جو آج ہم ریت پہ لوگ اوڑھتے ہیں، اس دور میں کیا تھا؟ برقع تھا. اس نے شرم و حیا میں وہ برقع اپنے اوپر اوڑھ لیا. یہ ہمارے مختلف کریکٹرز ہیں. عورت کیا ہے؟ دانش مند ہے، نیکوکار ہے، کاروبار کرنے والی ہے، خدا کا خوف رکھنے والی ہے، محنتی ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے، صابر ہے اور ثابت قدم ہے. یہ ساری خوبیاں عورت میں ہیں. ہم اپنے آپ کو ناچیز جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے بغیر تو کسی چیز کو کسی کی کرام ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو جہاں جاتا ہے جاتا ہے، لیکن عورت اپنے گھر کا انتظام بڑے بخوبی طریقے سے کرتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر کے انتظام کو چلاتی ہے. یہ سوچ ہے مرد کی کہ میں چھوڑ جاؤں گا یا میں چلا جاؤں گا، میں برقرار نہیں رہی، میں ابھار رہی ہوں. زندگی میں چھوڑ دینا صرف طلاق یا علیحدگی نہیں ہے، چھوڑ دینا زندگیوں کا الگ ہونا بھی ہے. جب موت اور زندگی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، ہم سوچتے ہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے؟ وہ دانش مند ہے، نیکوکار ہے، کاروبار کرنے والی ہے، خدا کا خوف رکھنے والی ہے، محنتی ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے، صابر ہے،
ثابت قدم ہے. اب ثابت قدم پر ہم خاص طور پر توجہ کریں گے کہ ثابت قدم ہے کیا. ثابت قدم کی مثال ہم روت کی زندگی میں دیکھیں گے. روت جب نومی کے دونوں بیٹے مر گئے, وہ بیت لحم میں رہتی تھی, تو وہ وہاں سے اس نے کوچ کر کے مواب میں چلی گئی, جبکہ اس میں خدا کا انتظام نہیں تھا کہ وہ بیت لحم کو چھوڑے, لیکن وہ خدا کی مرضی کے خلاف وہ کام چلی گئی, مواب میں چلی گئی. وہاں اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی اور اس کا خاوند بھی وہاں پر فوت ہو گیا اور اس کے دونوں بیٹے بھی. تو اس دونوں بیٹوں کی بہویں تھی, اور روت سے عفت اس کو چھوڑ کے چلی گئی, اس کو چوما ملی اور اس نے اس کو خیر بات کہہ دیا. وہ اپنے بتوں کے پاس, اپنے دیوتوں کے پاس, اپنے خاندان کے پاس, اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس چلی گئی. لیکن روت ثابت قدم رہی. روت نے کہا کہ نہیں, تیرا خدا میرا خدا, تیرے لوگ میرے لوگ. اس نے اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے برکت پائی اور خدا نے اس کو ایسا سربلند کیا کہ اس کی نسل سے یسوع مسیح نے جنم لے لیا. یہ اس کی ثابت قدمی تھی, یہ اس کی وفاداری تھی جو اس نے اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے مرے ہوئے خان کے ساتھ, اس کی ماں کے ساتھ کی, اور وہ ثابت قدم رہ کر اس نے برکت پائی. آگے ہم دیکھتے ہیں اچھی بہن. اب یہاں پر اچھی بہن, آپ کو یہ کون سا کریکٹر آ گیا؟ اچھی بہن, موسیٰ کی بہن مریم. بائبل میں بہت سی مریم کا ذکر ہے, لیکن میں جس مریم کا ذکر کر رہی ہوں وہ موسیٰ کی بڑی بہن کا ذکر کر رہی ہوں. موسیٰ ایسی شخصیت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. موسیٰ کی بہن مریم نے اپنے بھائی کی فکر کی. عورت نہ صرف بیوی ہے, نہ صرف بہن ہے, وہ ایک نہ صرف وہ ماں ہے بلکہ وہ ایک اچھی بہن بھی ہے. یہاں پر موسیٰ کی زندگی میں ہم 4 خواتین کا کریکٹر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی میں 4 خواتین کام کرنے والی ہیں. پہلی تو جب موسیٰ پیدا ہوا, اس کی 2 دائیاں تھیں جس نے ان کو موسیٰ کو بچا لیا, جبکہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جو بھی عبرانی نسل کی عورتیں جب لڑکے پیدا کریں تو ان کو اسی وقت مار دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو موسیٰ کی جو 2 دائیاں تھیں انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ پر رحم کیا. انہوں نے مارا نہیں, اس کو بچا لیا اور کیا مشہور کر دیا کہ عبرانی عورتیں اتنی ہوشیار, اتنی چلاک, اتنی سمجھدار ہیں, اتنی دانش مند ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں, وہ بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. یہ ان 2 عورتوں نے موسیٰ کی زندگی کو بچانے میں کردار ادا کیا. اس کے بعد موسیٰ کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کا رونا اب گھر سے باہر آ جا رہا ہے, ہم اس کو چھپا نہیں سکتی, ہم اس کے رونے کو روک نہیں سکتی, تو اس کی ماں نے ٹوکری بنائی اور اس کی بہن نے اس کو اس پر ڈالا اور لے گئی باہر, اور وہاں تک اس کا ساتھ دیتی رہی, خیال کرتی رہی, جب تک اس نے دیکھا نہیں کہ میرا بھائی مضبوط ہاتھوں میں, محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا. پھر وہ اس کو چپکے سے دیکھتی رہی, اس کی بہن مریم. پھر اس نے آ کر بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ کیا اس کے لیے میں دودھ پلانے والی مہیا کروں جو اس کو دودھ پلائے. اس نے کہا ہاں. تو اس کی بہن نے بڑی دانش مندی سے, عقل مندی سے, نیکی کی وسیلے سے, ثابت قدمی کی وسیلے سے اس نے اپنی ماں کو ہی اس کے گھر تک پہنچا دیا, اور اس کی ماں نے اپنے بچے کو پالا اور شہزادی اس کی ماں کہلائی. یہ 4 عورتیں موسیٰ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم شاید بہنیں ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہنیں ہوتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ سنبھال سکتے ہیں. اچھی ماں ہنا, اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے. ہنا نے جب اس نے دعا کی, اپنے آپ کو ڈھیلا, خدا کے آگے خالی کیا, خدا نے اس کو ایک برکت دے دی. خدا نے اس کو سیمیل جیسے بیٹے سے برکت سے نواز دیا. جب خدا نے اس کو یہ برکت دی تو وہی برکت لے کر وہ دوبارہ ہیکل میں آ گئی اور اپنے بچے کو سیمیل کو اس نے ایلی کہہ کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی تربیت میں رہ کے ترقی پائے. یہ میں نے خدا سے مانگا تھا اور میں نے خدا کو
दे दिया, वो हर साल हैकल आती और उसके लिए एक नया जुबा सिलाई करवा के लाती, और हर जुबे में साइज फर्क होता कि अभी मेरा बेटा साल दूसरे साल में इतना होगा, तीसरे साल में इतना हो गया, चौथे साल में इतना हो गया। वो साल भर के बाद अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। हाँ, हम एक कैरेक्टर को बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, उसका हवाला है पहला सैमुएल 25 बाब उसकी 3 आयत। यहाँ पर एजी अबीजर का कैरेक्टर हम पढ़ते हैं। इसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं अबीजर को, इसके खावत का नाम था नाबाल, लेकिन ये बड़ी समझदार, खूबसूरत, अक्लमंद औरत थी। जब दाऊद के दरमियान में और इनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने बड़े बखूबी तरीके से इस जंग को, इस लड़ाई को, इस हदाकत को बचा लिया। वो लड़ाई इस तरह थी, मैं थोड़ा सा उसका मुख्तसर हिस्सा बयान करती हूँ कि जब दाऊद बादशाह सौल से बचता फिर रहा था, क्योंकि सौल उसको मारने को था और वो अपने आप को बचाता इधर उधर भाग रहा था, तो वहीं पर नाबाल के लोग और कुछ उसकी भेड़ें, उसके नौकर चाकर यही बियाबान में, जंगल में, जहां पर दाऊद ने क्याम किया हुआ था, अपने खेमे लगाए हुए थे, वहीं पर नायाब और अबीजर के नौकरों ने वहां पर खेमे लगाए थे। जैसी हिफाजत दाऊद के नौकर चाकर अपनी भेड़ बकरियों के, अपने नौकरों चाकरों की करते थे, वैसे ही केयर वो उनके भी नौकरों चाकरों के माल की, उनके जानवरों की हिफाजत करते थे। तो जब वहां से दाऊद ने गुजरना तो नाबाल जो है उसको रास्ता नहीं दे रहा था, तो तब अबीजर ने एक अहम रोल अदा किया। उसने कहा, वो बीच में पड़ी, इनकी बात लड़ाई झगड़े जंग तक आ गई, तो इसने फिर बीच में सुलह का करैक्टर अदा किया। उसने अपने खामन से बातचीत करके, दाऊद के साथ बातचीत करके, उसने उन दोनों को इस लड़ाई को खत्म कर दिया और अपने खामन को हलाकत से, मार से, उससे बचा लिया। अच्छा, आगे हम देखते हैं, लेकिन उसका खामन इसके ऑपोजिट था। वो बेअदब था, वो बदकार था, वो अच्छी आदतों का मालिक नहीं था। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी कालेब के खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनका खानदान, इनकी नेसबनामा वहां से चला आ रहा था। अच्छी, अभी हम देखते हैं आगे पर कि अच्छी बीवी, इनकी जिंदगी में यीशु मसीह की जिंदगी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। जिस बीवी, बहन, माँ, बेटी की जिंदगी में यीशु मसीह शामिल नहीं है, वो कभी भी अच्छा कैरेक्टर निभा नहीं सकती। वो छोटी है बहन या बड़ी है, वो लड़ाई का सबब, मार कटाई का सबब, हसद का, नफरत का सबब बनती है। लेकिन वही बीवियां, बहनें, माएँ, बच्चियां, बेटियां अच्छा किरदार अदा कर सकती है, जो जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह मौजूद है, जिनकी जिंदगियों में यीशु अपना काम कर रहा है। वही अच्छी माँ बन सकती हैं, बहन बन सकती हैं, बीवी बन सकती हैं, अच्छी बेटी बन सकती हैं, और वो माशरे में क्या करती हैं, एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसके घर में खुशी और खुशहाली होती है। वो माशरे में कामयाब शख्सियत के नाम से गिनी जाती है। उसका नाम अच्छी खवातीन में लिया जाता है। उसकी शख्सियत दूसरों के लिए बाइस से बरकत होती है। वो अपने रवैये और अपने किरदार से अपने घर के हर काम में खुदा यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देती है, जो कि शख्सी ने जात आइंदा उसकी जिंदगी में मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु उसकी जिंदगी में गवाह है। उसकी खिदमत बड़ी फलदार होती है। उसकी खिदमत सिर्फ चर्च की चार दीवारी में अच्छापन नहीं होता, उसकी जिंदगी का अच्छापन आपको उसके चर्च की बाहर भी नजर आएगा। अगर उनका करैक्टर देखना है, उनकी गुफ्तगू देखनी है, तो चर्च में तो वहां से सीढ़ियां पार करते सारे ही अच्छी होती है। अच्छाई देखनी है, यीशु मसीह को देखना है, तो उसकी शख्सी जिंदगी में देखिए कि यीशु मसीह उसकी शख्सी जिंदगी में कितना काम कर रहा है या कितना नजर आ रहा है, उसकी जिंदगी में कितना फल है, उसकी खिदमत में कितना फल है। वो अपने घर में, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि अच्छी उस्ताद है। बार बार मैं एक ही लफ्ज पर गौर कर तवज्जो दे रही हूँ और जोर दे रही हूँ कि वो अच्छी उस्ताद है। जैसे ABC बड़े अच्छे तरीके से सिखाती है ना आप लोग, स्कूल की स्टडी, स्कूल की डायरी, इसी तरह बाइबल मुकद्दस भी उसको सिखाए। अच्छी उस्ताद बनने की कोशिश करें, अच्छी माँ बनने की कोशिश करें। कपड़े पहनने से कोई अच्छा नहीं होता,
टाइयां लगा लेने से कोई अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा देखना है तो उसके दिल पर निगाह करें। यीशु में खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मुझे मिल गया, और वो कौन था? दाऊद। अपनी अंदरूनी हिस्से को अच्छा करें तो बज़ाहिर आपका खुद ही अच्छा होता चला जाएगा। माशरे में औरत के कामों को हकीर ना जाने। बाज दफा औरत कोई अच्छा काम करती है तो हम उसका तंज करते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको टीज करते हैं, बड़ी वाई मनादी करना, बड़ी अच्छी बड़ी। उसके कामों को हकीर ना जाने, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करें उन कामों में कि तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, तूने बड़ा मेरा ख्याल किया है, तूने बच्चों की परवरिश में मेरा बड़ा साथ दिया है, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, अच्छा सोचे, और वो फिर माशरे में तरक्की करोगे आप भी। माँ जो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकती है, जो तालीम याफ्ता माँ होती हैं, आप देखें, अगर आप साइंसी तौर पर मेडिकल पर देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही मर जाते हैं। ज्यादातर बच्चे, उनकी जिंदगी परवान नहीं चढ़ती। उसकी बाज दफा तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज दफा लापरवाहियां जो माँ उनके लिए करती है, उनकी लापरवाहियों की वजह से उनका बच्चा जिंदगी से हाथ धो बैठता है। एक तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता माँ जो है अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचा लेती है, उनको बेहतर खाना देती है, बेहतर पीने के लिए देती है, और उसका ख्याल करती है। तो बहुत से बच्चे, माँ जो अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचा लेती है, और उनके बच्चे मौत के मुंह से बचकर अच्छे खादम बन जाते हैं, अच्छे पासबान बन जाते हैं, अच्छे आलम बन जाते हैं, अच्छे उस्ताद बन जाते हैं। अगर वो बचपन में ही मर जाता तो अच्छा उस्ताद कैसे बनता? अगर मूसा तब भी मार दिया जाता तो हमारे पास आज मूसा की बातें करने के लिए कुछ ना होता। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन की समझदारी से, अक्लमंदी से आज मूसा हमारे वजूद में, आज वो हमारे करैक्टर में मौजूद है कि उसके खानदान की बेहतर सोचने की बात। माँ एक माशरे में साबित कदम रहती है। अगर माँ के ये बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसका पीछा करना छोड़ दे तो कभी भी वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। या 2 दिन उसके लिए नींद खराब करनी पड़े तो हम कहते हैं यार नहीं जाता तो क्यों मैं सवेरे उठ रहा, इसको उठा के मैं थक जाती हूँ, ये नहीं जाता तो अब से मैंने नहीं उठना, अब मैं सोऊंगी। तो साबित कर भी ये इस बात को साबित करती है कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, ये उसकी खूबी है। वो खुशखबरी को फैलाने में हमारा अपना साथ देती है अपने खान का। खुशखबरी जो सबसे बेहतर फैला सकती है तो एक माँ, एक औरत, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी। आप नए अहद में देखें तो खुशखबरी फैलाने वाली, यीशु के साथ चलने वाली, मूसा के साथ चलने वाली और सौल के साथ चलने वाली बेहतरीन औरतें थी जो खुशखबरी को फैलाने में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खिदमत के हवाले से औरतें या माएँ 2 किरदार करती हैं। एक तो औरतें खुदा को, यीशु मसीह को कबूल जल्दी करती हैं। आप देखें औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में हर इबादत में, चर्च में, जनाजे पर, शादियों में, हर जगह पर ज्यादा होती है। मर्दों की तादाद कम होती है और औरतों की तादाद ज्यादा होती है, और वह जल्दी खुशखबरी को कबूल करती है। और इंजील को फैलाने में भी औरत बाखूबी तरीके से अपने खिदमत को सारा अंजाम देती है। और यीशु मसीह को ज्यादा कबूल करने वाली औरतें ही हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को कबूल किया। घर से बाहर भी औरतें जो होती हैं हर शोबे में कामयाब हैं। औरतें किसी भी शोबे में नाकाम नहीं है। माएँ, बेटियां, औरतें हर शोबे में कामयाब हैं। वो घर से बाहर के काम भी करती हैं, खानदान के काम भी करती हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हैं, और बेहतर तौर पर अंजील का पैगाम दूसरी औरतों तक पहुंचाती हैं। ये सारी खूबियां औरत में। अगर हम बाहर के काम करते हैं तो हम घर के काम भी उसी तरह बड़ी खुशी खुशी सारे अंजाम देते हैं। खानदान के मसाइल को भी हम हल करते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है वो औरत को बतौर बीवी कैसे इस्तेमाल करती है। इंसान 19 बार उसकी 14 आयत यूं बयान करती है कि घर और माल तो बाप दादा से मेरास में मिलते हैं,
لیکن دانشمند بیوی خدا سے ملتی ہے، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ جن کے پاس دانشمند بیویاں نہیں ہیں نا، سمجھ لیں کہ ابھی تک آپ کو تحفہ نہیں ملا۔ بیوی تو ملی ہے لیکن تحفہ نہیں ملا۔ تحفہ جو ہے وہ دانشمند بیوی، عقل مند بیوی، یہ خدا کی طرف سے ملی ہے۔ میراث، دولت، روپیہ پیسہ، جائیداد، یہ تو آپ کو باپ دادا سے ملتی ہے، لیکن اچھی بیوی آپ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ خیال کریں، اپنی بیویوں کے لیے دعا کیا کریں۔ خدا جو خاندان بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا خاندان بناتا ہے، خدا خاندان کو وجود دیتا ہے، اور خاندان جب مل کر خدا کی حضوری میں ورشپ کرتی ہے، تعریف خدا کی کرتی ہے، دعائیں کرتی ہیں، تو خاندان ترقی کرتے ہیں، خاندان برکت پاتے ہیں۔ ماں جس کا مالک یسوع مسیح ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ محبت یسوع مسیح کی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اچھی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش شرائط میں نہیں کرتی کہ تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں گی، تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گی۔ نہیں، اس کی زندگی میں شرائط نہیں ہے، اس کی محبت میں شرائط نہیں ہے، اس کی محبت بے لوث ہے، اس کی محبت بے انتہا ہے، اس کی محبت میں کوئی لالچ نہیں ہے، اس کی محبت واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ وہ بڑی قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتی ہے، وہ آپ کے لیے بہت سی قربانیاں دیتی ہے، وہ اپنی خودی کو ختم کرتی ہے۔ وہ جو اتنی صاف ستھری رہنے والی، اتنے کام کرنے والی، نیند پوری کرنے والی، پڑھنے والی جب ہوتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے، اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں غائب بھی ہو جاتی ہیں، نظر ہی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں پہلا نخرہ دیکھ لے تجھے، ہوٹ دیکھ لے، تو وہ اپنی خودی سے انکار کرتی ہے، اپنے آپ کو ختم کرتی ہے، نیا وہ جھوٹ دیتی ہے، نئی سوچیں دیتی ہے اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو، یسوع کے تابع داری میں رہتی ہے، فرما برداری میں رہتی ہے، زندگی بڑی خوشی سے بسر کرتی ہے، معاف کرنے والی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک خدا معاف کرتا ہے اور ایک ماں معاف کرتی ہے۔ ماں بھی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو بھول جاتی ہے، تو خدا بھی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری غلطیوں کو بھول جاتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ معاف کرنے والی ہوتی ہے۔ اس میں یسوع واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یسوع اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو، میں اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتی ہے۔ جب وہ مرد کی پیٹ میں آتی ہے، مرد کے ہاتھ میں آتی ہے، تو اپنے آپ کو کیا کرتی ہے؟ محفوظ سمجھتی ہے۔ لیکن جب اس کا بچہ وجود میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ اور بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے، اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی پرورش کروں گی، نئی زندگی کو دیتی ہے۔ اور وہ اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ محفوظ رکھتی ہے، اور جو مائیں ایسے نہیں کرتی وہ اپنے بچے ان کے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، ان کے بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے بازیوں میں لگ جاتے ہیں، لاپرواہیوں میں لگ جاتے ہیں، بے روزگاریاں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو جو مائیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھتی ہیں، اپنے سائے کے نیچے خدا کے بعد ان کے بچے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو، وہ صرف آپ سے اپنی قربانی کے عزت مانگتی ہے۔ جو بھی وہ قربانیاں دیتی ہے، جو بھی وہ آپ کے لیے کرتی ہے، آپ کی تعلیم میں، آپ کے پڑھنے میں، آپ کے پڑھنے میں، آپ کی میرج لائف میں، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں جو کچھ وہ کرتی ہے، اس کی صرف ماں آپ سے عزت مانگتی ہے۔ اسے کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، اس کو کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو صرف عزت چاہیے ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے کم از کم اس کے بچے اس کو گڈ مارننگ کو بولے، اس کی عزت کو کرے، اس کی قربانی کی ایک تعریف کو کرے کہ ہماری ماں ہماری بڑی قربانی کی، ہمارے بچے پالی ہماری ماں کی وجہ سے، صرف وہ تعریف پہ آپ سے عزت چاہیے، اس کو تعریف کے لیے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، اس کو اپنی قربانی کے لیے کوئی ہیرے موتی جوہرات نہیں چاہیے، اس کو اپنی ساری قربانی کے پیچھے صرف اور صرف ایک عزت چاہیے۔ عورت اپنے خاوند کے لیے ایسی ہونی چاہیے جہاں پر کام ناممکن ہو رہا ہے، اپنے خاوند کے ساتھ مل کر اس کی خوشیوں میں اس کے ساتھ ہو، اس کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے، اس کی امیدوں میں اس کے ساتھ ہو،
اس کے ساتھ شریک ہو، اس کو نا امید نہ ہونے دیں، اس کی امیدوں کو پورا اترنے میں اس کی مددگار ثابت ہو، چونکہ مددگار بنائی گئی ہے۔ خدا کسی اور طریقے سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا میں اس کے لیے دوسرا مددگار بناؤں گا، تو اس کی مددگار رہے، اس پر حکومت نہ کرے، اس پر حاکم نہ بنے، اس کی مددگار رہے، اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ نہیں کہ ساتھ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو غلط راہ پر چلے، خاندان کے سارے خلاف ہی جاؤ، فلانا بھی نہیں چلنا، ٹمکانا بھی نہیں چلنا، تیری ماں بھی نہیں چلنی، تیری بہن بھی نہیں چلنی۔ یہ ساتھ رہنا نہیں ہے۔ ساتھ رہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ ذہنی ہم آنکھی ہو، آپ کی سوچیں ایک ہو، آپ کے خیالات ایک ہو، آپ کا دکھ سکھ ایک ہو، آپ کا آنا جانا ایک ہو۔ یہ نہیں بیوی کہیں اور ہے اور مرد کہیں اور پہنچا ہے اور بچے کسی اور ہے، تو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کہاں پہ ہیں۔ اتنی سمجھتے ہی یہ لاپرواہی کی علامت ہے۔ خدا جو ہے اس کی امیدوں میں اس کے شریک ہو، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے خاوند کی برائی نہ کرو۔ اپنے بچوں کو اپنے خاوند کے خلاف تیار نہ کرو۔ بعض مائیں سارا دن بچوں کے ساتھ کیوں ہی بڑا کام ہے، تیری نفیسہ بھی میں دے دوں، تیرے لیے کپڑے بھی میں لے کے آؤں، تو وہ بیٹھ جا مار رہا ہے، اس کا کیا پیسہ، اس کی کمائی کہاں جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کا اس طرح فیل کرتے ہیں، تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کر رہی ہوں میں تیرے لیے کر رہی ہوں، میں تجھے اسکول بھیج رہی ہوں، میں تجھے پڑھا رہی ہوں، میں تجھے پکا کر دے رہی ہوں، وہ تو سویا رہتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو آپ کے خاوند کی عزت ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں رہے گی، وہ آپ اپنے باپ کو ایک اچھا باپ نہیں سمجھے۔ اس لیے اپنے خاوند کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو بڑے پیار سے کہیں کہ بیٹا فی الحال ان کے پاس نہیں ہے، جب ہوگا تو وہ آپ کو بہت سا دے گی، آپ کو ہر چیز کو لا کر دیں گے، لیکن فی الحال ان کو کام نہ کرو۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ خوشی منائیں۔ جب اپنے نیکے میں پروگرام ہوتے ہیں تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑی ایوی پاپی نے دینا ہے، ماں لیا لے کے جانا، پڑھا لیا لے کے جانا، فلانی لیا لے کے جانا ہے۔ تو جب آتی ہے خامد کے گھر کی باری تو تب تو ہاتھ ہی بڑا تنگ ہوتا ہے، تب تو ہمارے پاس کچھ نہیں کرتا نہیں ہے ہی کچھ نہیں، کیوں کرا کے رہن دو، نہیں چاہتے چھڑ دو۔ جیسا ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے مانگتی ہو ویسا ہی ساتھ اس کے ماں باپ کے لیے دو، اس کے بہن بھائیوں کے لیے دو۔ ان کے لیے جب آپ دیکھے پکا سکتی ہو تو خامد کے بہن بھائیوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ ان کے لیے بھی ویسا ہی کرو جیسا اپنے ماں باپ کی کرتے ہو۔ خود چاہتے ہو نا کہ آپ کی بھابھی آپ کی ماں کے آگے پیچھے پھرے، آپ کے باپ کے آگے پیچھے پھرے، دھو کر دے، استری کر کے دے، کھانے پکا کر دے، تو اس کی ماں کو کیا انگلی پڑی ہوئی ہے؟ اس کی ماں کے لیے بھی کرو، ان کو بھی پکا کر دو، ان کی بھی عزت کرو۔ ہاتھ دونوں طرف سے چلتے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں۔ شوہر کی زندگی میں متوازن رکھیں، جو میں بیان کر رہی ہوں اس کی زندگی میں متوازن رکھیں۔ جیسا کریکٹر آپ کے شوہر کا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ ہے، وہی متوازن آپ کی زندگی میں اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے آپ زور دے کے، لڑائی جھگڑے دے کے کرواتی ہیں، وہی کچھ جب ان کی باری ہے وہ سب کریں۔ بغیر ماں کے، بیوی کے، بہن کے، بیٹی کے مدر اس جہاز کی مانند ہے جس کے پر نہیں ہوتے۔ آپ جہاز میں تو بیٹھ جاتی ہیں، اگر جہاز کے پار ہی نہیں ہے تو جہاز کیسے چلے گا؟ اس کے پر بنے تاکہ اچھا جہاز چل سکے۔ سائیکل کے کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے، سائیکل کے دو پہیے، اگر ایک پہیہ خراب ہے تو سائیکل نہیں چل سکتی۔ یا گاڑی کے آگے دو پہیے ہیں تو پیچھے والے نہیں ہیں، آپ گاڑی میں صبح سے شام تک بیٹھی رہے، دن گزار دے، مہینے گزار دے، راتیں گزار دے، سال گزار دے، وہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ٹائر بنے تاکہ گاڑیاں چل سکیں، پروان چڑھ سکیں۔ ماں کے منہ سے نکلی باتیں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت ہوتی ہے،
اس کی زبان پہ گالی گلوچ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، ایپ جوئی، حسد، غصہ، لڑائی جھگڑا سارا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اس کی زبان میں حکمت کی باتیں ہیں، اس کی زبان میں شفقت ہے، وہ تعلیم بانٹتی ہے، وہ تعلیم کو ایسے پھیلاتی ہے جیسے پھیلانا چاہیے. آگے وہ کیا کرتی ہے؟ محبت اس کی بڑھ جاتی ہے. ماں کی محبت، عورت کی محبت، بیوی کی محبت، بہن کی محبت، بیٹی کی محبت بڑھ جاتی ہے جب اس کے زندگی میں رشتے نئے بنتے ہیں. جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی محبت اپنے خاوند اور بچوں میں بڑھ جاتی ہے. کیا میں کہہ رہی ہوں؟ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی محبت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، خاوند کے ساتھ بھی اور بچوں میں بھی. اور بعض ماں کا دھیان ہے یا خاوند سوچتے ہیں کہ میری بیوی جیسے پہلے توجہ دیتی تھی ویسے اب توجہ نہیں دے رہی، کیونکہ اب اس کی توجہ کیا ہے؟ بٹ گئی ہے. وہ اپنے بچوں پر خوبی طریقے سے کیا کرتی ہے؟ دھیان دیتی ہے. وہ پھلتا درخت کی مانند ہے، اس کے کردار میں پھل کی انکاسی نظر آتی ہے. اس کے اندر بچوں کے لیے عظیم گھر ہوتا ہے. ماں کے بغیر گھر نہیں ہوتا. وہ عظیم ماں میں ہوتی ہے. ماں جو ایک قوم کو جنم دیتی ہے اسے قومیں بنتی ہے. ماں دنیا میں باعث برکت ہوتی ہے ہمارے لیے. ماں وہ تھی جس نے خاندان کی تمجید کی، اور خاندان وہ ہے وہ خاندان کی بڑائی کرتی ہے. یہ نہیں کہ 5 منٹ بھی نہیں ملے تو جو پاس کھڑا ہے دنیا جہان کی برائیاں اپنے سسرال کی بھی کرنی، اپنے خاوند کی بھی کرنی، ایک سٹوری کو بتا دیں. کوئی چھپائی نہیں کہ کوئی پر کوئی عزت نہیں کی. میں پچھلے دنوں میں یہاں پر ایک جنازے پہ موجود تھی بشیر آباد کو. اس گھر کی بہو تھی، جٹھانی تھی شاید اس گھر کی. میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھی نا، مجھے اس نے مرنے کی وجہ، اس کے بچوں کی وجہ، کس کی وجہ سے مر گیا، اس کی بیٹیاں کہاں ہیں، اس کے بچے نے کیا کیا، ایک سٹوری کو 4-5 سال کے بعد وہ عورت مجھے ملی. اس نے مجھ سے کوئی نہیں چھپا. حالانکہ میں نے ان کا کیا کر لیا، مسئلہ تو ان کے گھر ہے، حل بھی انہوں نے کرنا ہے. تو مجھے بتانے سے کیا میں اس کا مسئلہ حل کر لوں گی؟ تو اپنے منہ کو لگام دے، اپنے منہ کو کنٹرول کریں. جو بات کسی کے فائدے کے لیے نہیں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوتا تو ضرور اس کے خاندان کی نسل نام ہو جائے. جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بتانے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. تو اس لیے اچھا کردار ادا کریں. جنازوں پہ آپ اس لیے نہیں جاتی کہ اپنے خاندان کو ننگا کریں. دکھ میں جاتی ہے، دکھ میں شریک ہو، شرافت سے، عزت سے بات، باتیں کبھی نہیں چھپتی. اور خدا جو ہے اس نے خدا نے عورت کو اپنی بڑائی کے لیے پیدا کیا. یسوع مسیح کی ماں نے کہا جو دنیا کے لیے باعث برکت تھی، جس نے یسوع مسیح کو جنم دیا، اور اس کے جنم دینے سے ہم نے یسوع مسیح کا وجود اس دنیا جہاں میں پایا. اس نے ایک فزیکلی وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے گزارا. وہ کہتی ہے وہ ماں تھی جس نے خدا کی تمجید کی اور کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہو. یہ یسوع مسیح کی مریم کے الفاظ تھے. اس نے کہا جب فرشتہ اس کے پاس آیا اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے کاموں کو، اس کی باتوں کو، خدا باپ کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے. اور وہ بڑی کامیاب ماں تھی. پہلا گرنتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں، پہلا گرنتھیوں 13 باب محبت سے بھرا ہوا. آپ جب بھی اس باب کو پڑھتی ہیں تو محبت سے بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں محبت سب سہ لیتی ہے، محبت سب یقین کرتی ہے، محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے، محبت کو زوال نہیں. ایمان میں امید محبت یہ تینوں دینی ہیں، مگر افضل میں کیا ہے؟ محبت ہے جو خدا نے ماں کے دل میں ڈالی. خدا نے کہتے ہیں ایک عام قول ہے کہ ماں جو ہے وہ خدا کا دوسرا روپ ہے. وہ خدا کے بعد ہماری مدد کرے، ہمیں پالنے پوسنے والی، ہمیں پروان چڑھانے والی ہے. خدا کا دوسرا روپ ماں ہے. ماں کی دعا سے کہتے ہیں وقت تو کیا
तकदीरें बदल जाती हैं। खुदा तकदीरों को बदल देते हैं। कहते हैं हवाएं जो है वो तूफानों का, बारिशों का, ज़लज़लों का रुख मोड़ देती हैं। इसी तरह दुआएं मुश्किलों का, परेशानियों का, दुखों का, तकलीफों का रुख मोड़ देती है, नाउमीदियों का रुख मोड़ देती है, बदनसीबियों का रुख मोड़ देती है। यह खुदा की खूबी है। आखिर में मैं एक शेर कहूंगी, यूं लिखा है, मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, तो मैं अपनी हर सांस अपने माँ के नाम लिख देती। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं।